बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मज़ालिम की बात आती है तो सर फहरिस्त इस्लाम के सबसे बदतरीन दुश्मन का नाम आता है, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के फ़िरौन का लक़ब दिया था। दोस्तों, वो बदबख्त अबू जहल है जिसका नाम उमर बिन हश्शाम था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी और अदावत में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। इसीलिए तो उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अबू जहल और उम्मत का फ़िरौन कहा गया है। प्यारे दोस्तों, इस बात में किसी तरह की शक की गुंजाइश नहीं है कि अबू जहल इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था। उसने ना सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त ईज़ाएं और तकालीफ पहुंचाई, बल्कि हर उस शख्स पर उसने मज़ालिम के पहाड़ ढाए जो इस्लाम कबूल कर लेता था। अबू जहल की इस्लाम दुश्मनी और रसूल दुश्मनी के हवाले से चंद वाक़यात आपके गोश गुजार करते हैं। ये वाक़यात अबू जहल के किरदार की अक्कासी करते हैं। प्यारे दोस्तों, कहते हैं एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल मजाज के बाज़ार में दावत इस्लाम का वाज फरमाने के लिए तशरीफ़ ले गए और लोगों को कलमा हक की दावत दी तो अबू जहल आप पर धूल उड़ाता जाता था और कहता था कि ऐ लोगो, इसके फरेब में मत आना, ये चाहता है कि तुम लोग लात व उज़्ज़ा की इबादत छोड़ दो। रिवायात बताती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ जाते तो अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाता और लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने से मना करता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर और काहन कहा करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में इस बदबख्त ने हर तरह से रखना डालने की कोशिशें की। उस बदबख्त ने न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को झुटलाया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से ज़दोकूब करने में भी ये मलून पेश रहा। रिवायात में एक वाक़या नकल किया गया कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के पास नमाज अदा कर रहे थे। अबू जहल और उसके साथी वहां बैठे थे। उनमें से बाज ने बाज से कहा, तुम में से कौन है जो फलां कबीले की ऊँटनी की ओझड़ी लाए और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएं तो उसे उसकी पुश्त पर रखते। अकबा बिन अबी मुईत, जो निहायत ही बदबख्त शकील कल्ब और मलून था, वहां से उठा और वो गलाजत लेकर आया। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे का इंतजार करने लगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे के लिए अपना चेहरे मुबारक को जमीन बोस किया तो उस नालायक ने उस ओझड़ी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर कंधों के दरमियान रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बोझ की वजह से उठ नहीं पा रहे थे, सजदे की ही हालत में परेशान थे। दूसरी तरफ अबू जहल और उसके बेगैरत साथी सब के सब हंसने और ठट्ठा मारने लगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये सब कुछ देख रहे थे, मगर अपनी कमजोरी और ज़ाफ़ और उन जालिमों के खौफ से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करने से आजिज थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई और इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते मुबारक से हटाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम, मैंने उन सब काफिरों को जंगे बदर के दिन देखा कि उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हुई हैं। फिर उन सब कुफार की लाशों को निहायत जिल्लत के साथ घसीट कर बदर के एक गड्ढे में डाल दिया गया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन गड्ढे वालों पर खुदा की लानत हो। ग़ज़वा बदर में अबू जहल ने क्या किरदार अदा किया और फिर उसका क्या अंजाम हुआ, इसका तफसीली तज़किरा आगे चलकर किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, कुरैश मक्का ने, जिनमें अबू जहल भी शामिल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को ईज़ाएं पहुंचाने में किसी किस्म की कोई कसर न छोड़ी, बल्कि उस बदबख्त ने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के कई बार मंसूबे बनाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दस्त दराजी करता रहा। लेकिन अल्लाह ताला के अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास हिफाजत थी, लिहाजा वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सका और अपने मज़मूम इरादों में हमेशा नाकाम रहा। कहते हैं एक दिन अबू जहल ने कुरैशियों से मुखातिब होकर कहा कि मोहम्मद हमारे दीन में ऐब निकालता है, हमारे आबाओ अजदाद और माबूदों की तौहीन करता है, इसलिए मैं अल्लाह से अहद करता हूँ कि कल एक भारी पत्थर लेकर बैठूंगा और जब वो सजदे करेगा तो उसी पत्थर से उसका सर कुचल दूंगा। जब सुबह हुई तो वो वैसा ही पत्थर जैसा कि उसने बयान किया था लेकर इंतजार में बैठ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि आया करते थे, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो गए। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, अबू जहल पत्थर उठाकर आपकी तरफ बढ़ा। जब वो आपके करीब हुआ
تو شکست خوردہ حالت میں لوٹا۔ اس کا رنگ فخ تھا اور وہ ایسا مروب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے پتھر سے چپک گئے تھے کہ وہ بمشکل اپنے ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ قریش کے کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، اے ابو جہل، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے گزشتہ رات جو بات کہی تھی وہی کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ خدا کی قسم، میں نے کبھی بھی کسی اونٹ کی کھوپڑی، گردن اور دانت اس اونٹ کی طرح نہیں دیکھے۔ وہ مجھے کھانا چاہ رہا تھا۔ دوستو، جہاں ابو جہل کی اسلام دشمنی کے اور بہت سے واقعات ہیں، ان واقعات میں ایک اہم واقعہ دارالندوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کا منصوبہ ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مکہ میں ظلم و تشدد کی چکی میں اس طرح پستے دیکھ رہے تھے جو ناقابل برداشت تھا، لہٰذا ان کو مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت دے دی، سوائے رفیق غار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی وفات پا چکے تھے، اور قریش شدید غصے میں تھا کہ کب تک ہم اس شخص محمد کو برداشت کریں اور وہ ہمارے معبودوں اور آباء و اجداد کی توہین کرتا رہے۔ چنانچہ وہ منصوبے بنانے لگے کہ ہمیں ان کو قید کر دینا چاہیے یا جلا وطن کر دینا چاہیے یا پھر قتل کر دینا چاہیے تاکہ ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ پھر قریش کے سرداران اپنے مشورہ گاہ دارالندوہ میں خفیہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فیصلہ لینے کو جمع ہوئے۔ کسی نے کہا کہ اسے لوہے کی زنجیر میں باندھ کر دروازہ بند کر دو، کسی نے کہا کہ انہیں جلا وطن کر دو، مگر نجدی شیخ کے روپ میں دارالندوہ میں بیٹھا مردود ابلیس نے ان رائیوں کے نقص کو اجاگر کیا اور کہا کہ یہ کوئی رائے نہیں ہے۔ پھر ابو جہل بن ہشام نے یہ رائے دی کہ ہم ہر قبیلے سے ایک قوی جوان کو منتخب کریں، ہم ان میں سے ہر ایک جوان کو ایک تلوار دیں، وہ سب کے سب ایک ہی ضرب سے ان کو قتل کر دیں۔ جب وہ اسے اس طرح قتل کریں گے تو ان کا خون مختلف قبائل میں بنٹ جائے گا۔ پھر میں نہیں سمجھتا کہ بنو ہاشم سارے قریش سے جنگ کریں گے۔ جب اس صورتحال کا بنو ہاشم مشاہدہ کریں گے تو دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے، پھر ہم ان کو دیت دے دیں گے۔ نجدی شیخ کی صورت میں بیٹھے ابلیس نے کہا کہ بات تو یہ ہے جو اس آدمی نے کہی، اور اس رائے کے بعد کوئی رائے نہیں ہے، لہٰذا پوری قوم اس پر تیار ہو گئی۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کسی مسلمان کو اس منصوبے کا علم نہیں تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، آپ اپنے جس بستر پر رات گزارتے تھے اس پر رات نہ گزاریں۔ جب رات تاریک ہوئی تو سب کے سب قتل کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ کب سوتے ہیں تاکہ وہ سب آپ پر ٹوٹ پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میرے بستر پر لیٹ کر میری اس حضرمی ہری چادر کو اوڑھ کر سو جاؤ، کوئی ناپسندیدہ عمل ان کی طرف سے تمہیں پیش نہیں آئے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے تھے تو اسی چادر میں سوتے۔ پھر آپ اپنے ہاتھ میں مٹھی بھر مٹی لے کر ان کے سامنے سے نکلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مٹی ان تمام کے سر پر ڈالتے ہوئے سورہ یاسین کی آیت 1 تا 5 کی تلاوت کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت بینائی لے لی، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کا تلاوت سے فارغ ہوئے تو کوئی ایسا نہیں بچا تھا جس کے سر پر مٹی نہ پڑی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے جہاں آپ کو رخصت ہونا تھا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ 13 سالہ مکی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف قسم کے ذہنی اور جسمانی مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑا۔ کبھی آپ کے قتل کا ارادہ کیا گیا، کبھی آپ پر پتھر پھینکا گیا، کبھی مٹی پھینکی گئی، کبھی گرد و غبار پھینکا گیا، کبھی راستے میں کانٹے ڈالے گئے، کبھی داڑھی اور سر کے بال نوچے گئے، اور کبھی آپ کے چہرے مبارک پر تھوکنے کی بدبخت کوشش کی گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی اشاعت کی خاطر سب کچھ برداشت کرتے ہوئے دین کی دعوت میں ہمتاً مشغول رہ کر اپنی امت کو بہترین نمونہ فراہم کر گئے اور امت کو یہ سبق سکھلا گئے کہ دین اسلام کی تبلیغ میں رکاوٹیں آئیں گی لیکن ان کو برداشت کرنا ہوگا۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو ابو جہل کی ایک کنیز کا ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں جو اس کی اسلام دشمنی کا عجیب واقعہ ہے۔ یاد رہے کہ قبیلہ مخزوم کی مغرور اور سرکش سردار عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل کے پاس روپے پیسے کی بہتات تھی۔ اس کے شان و شوکت کے حامل محل میں غلاموں اور کنیزوں کی بھرمار تھی، لیکن پھر بھی اس کی نظر ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں خرید لیا۔ اس لیے نہیں کہ اسے ملازمہ کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ سرخ و سفید خوبصورت کنیز اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ زنیرہ اکثر سوچا کرتی تھی کہ میں کون ہوں؟ کیا میں غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ کیا کبھی کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے بھی کر سکتی ہوں؟
کیونکہ اس کا کام تابعداری تھا اور کام کی نوعیت کا تعین کرنا مالک کا کام تھا۔ اپنی شناخت سے بے شناخت زنیرہ کا سوال گاہے بگاہے اسے بے چین کر دیتا تھا کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں، لیکن جواب کون دے یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، زنیرہ اس غلامانہ زندگی کی عادی ہو چکی تھی۔ اب وہ سوال بھی کبھی کبھار ہی اس کے ذہن میں اٹھتا۔ عمرو بن حشام کا رویہ زنیرہ سے روایتی آقا اور غلام کا تھا۔ اونٹوں کا گوبر اٹھانا، ان کو چارہ ڈالنا، مالک کا غلاموں پر احکامات صادر کرنا، ڈانٹ ڈپٹ، گالیاں اور مار پیٹ، بس یہی کچھ تو اس نے دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آگاہ کیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، اللہ کے اوصاف کا امین، صفات الہیہ سے واقف اور ملائے اعلیٰ کی آخری حدوں سے بہت آگے کا شعور رکھنے والا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے یہ خصوصی ملکہ عطا کیا ہے۔ دوستو، اب زنیرہ ایک معمولی کنیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبت صحابیہ زنیرہ رضی اللہ عنہا بن گئیں۔ رسول اللہ نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے قرب کے لیے چند طریقے مرحمت فرمائے اور تاکید فرمائی کہ ابھی اپنے قبول اسلام کا اعلان نہ کریں، لیکن بات کہاں تک چھپتی۔ ابو جہل حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنی بری طرح زد و کوب کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی، وہ مار مار کر تھک جاتا، مگر اللہ کی یہ نیک اور صابر بندی سب کچھ سہ لیتی، مگر پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آتی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا جسم زخم زخم رہتا اور اس میں سے خون و پیپ رسنے لگتا، مگر اب وہ روح کے اس سفر پر گامزن تھی جہاں مادی جسم کو آدمی روح کے خول یا لباس کی صورت میں دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہونے والے مظالم کی خبر پہنچتی تو غمگین ہو جاتے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس گئے تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دیں اور سے کہا کہ زنیرہ کو فروخت کر دو، مگر وہ ایک کینہ پرور شخص تھا، لہٰذا اس نے حقارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم و جبر یہاں تک بڑھا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ کل تک جو لوگ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا مزے لے لے کر مضحکہ اور تمسخر اڑا رہے تھے، انہیں سانپ سونگھ گیا تھا۔ خصوصاً ابو جہل تو شرم کے مارے گھر سے ہی نہ نکلا۔ اسی روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا کہ اگر تم زنیرہ کو فروخت کر دو تو میں اس کے دگنے دام دوں گا اور تم اس سے زیادہ طاقتور اور محنتی کنیز خرید سکو گے۔ ابو جہل زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا، ویسے بھی اپنی ہی بات کی وجہ سے اسے سبکی اٹھانی پڑی تھی، اس لیے اس نے کئی گنا زیادہ دام پر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ پیارے دوستو، یوں اسلام کی اس مجاہدہ کی جیت ہوئی اور ابو جہل ظلم و ستم کرنے کے باوجود ہار گیا۔ یہ تھا جذبہ ایمان صحابہ اور صحابیات کا کہ جان چلی جائے تو چلی جائے، آنکھوں کی بینائی تک قربان کر دی، لیکن ایمان سے پیچھے ہٹنا گوارا نہ تھا۔ ایمان کا سودا کرنا ان کے لیے ایسا ناممکن تھا جیسے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں جانا ناممکن ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو ابو جہل کے ظلم کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جو کہ اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ عنہا کی شہادت کا دردناک واقعہ ہے۔ حضرت سمیہ قبیلہ بنو مخزوم کے رئیس ابو حذیفہ بن مغیرہ کی کنیز تھیں۔ آپ کی شادی حضرت یاسر بن عامر سے ہوئی۔ یاسر یمن کے رہنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 5 سال پہلے اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ اپنے ایک گمشدہ بھائی کی تلاش میں مکہ آئے تھے، لیکن بھائی نہ ملا۔ یاسر کے دونوں بھائی واپس چلے گئے اور یاسر مکہ میں رہنے لگے۔ یہاں ان کی دوستی ابو حذیفہ سے ہو گئی۔ انہوں نے اپنی کنیز سمیہ کی شادی یاسر سے کر دی۔ ان کے 3 بیٹے عمار، عبداللہ اور حارث پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ عمار کے پیدا ہونے پر ابو حذیفہ نے سمیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ ابو حذیفہ کی موت کے بعد ابو جہل اس قبیلے کا سردار بن گیا اور زبردستی اس خاندان کو اپنی غلامی میں لے لیا۔ مکہ میں زندگی بسر کرنے والا یہ خاندان یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار، ان کی سچائی اور ان کے اخلاق سے خوب واقف تھا۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید پیش کی تو فوراً آپ پر ایمان لے آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ابو جہل کو جب ان کے اسلام لانے کی خبر ہوئی تو وہ ان پر سختی اور ظلم کرنے لگا۔ مکہ کے دوسرے سردار ابو امیہ وغیرہ بھی اسلام دشمنی میں ابو جہل کا ساتھ دیتے تھے، چنانچہ اس ظلم و ستم میں وہ بھی ابو جہل کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ دونوں ہی جسمانی طور پر ضعیف اور کمزور تھے،
وہ بوڑھے ہو چکے تھے لیکن اسلام پر مضبوطی سے قائم تھے۔ مشرکین مکہ کا کوئی ظلم بھی ان کو اسلام سے ذرہ برابر بھی دور نہیں کر سکا۔ یہی حال ان کے بیٹوں عمار اور عبداللہ کا تھا۔ سخت گرمی میں انہیں لوہے کی زرہیں پہنا کر مکہ کی تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا، ان کے پیٹھ پر گرم کوئلے رکھے جاتے، سرد موسم میں ٹھنڈے پانی میں غوطے دینا کفار کا روزانہ کا معمول تھا۔ ماں باپ کے سامنے بچوں کو تکلیف دی جاتی اور بچوں کے سامنے والدین کو مارا پیٹا جاتا۔ اس خاندان پر اس قدر سختیاں اور ظلم دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا مقام جنت ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اس دور میں قریش کی نظر میں عورت کی حیثیت بے جان کھلونے سے زیادہ نہ تھی۔ عورت کا کام محض مرد کی خدمت کرنا اور اس کا ہر حکم بجا لانا تھا۔ اہل قریش اور خاص طور پر بنو مغیرہ اس بات کو اپنے لیے باعث شرم سمجھتے تھے کہ ایک معمولی بوڑھی کنیز اس قدر ظلم و تشدد کے بعد بھی ہمارا مذہب اور اس کے رسم و رواج چھوڑ کر ایک نئے دین پر قائم ہے اور بنو مغیرہ کی طاقتور سردار کے سامنے مضبوطی سے کھڑی ہے۔ کہتے ہیں ایک دن ابو جہل کو حضرت سمیہ پر شدید غصہ آیا، پہلے انہیں گالیاں دیں پھر برچھی کا وار کر کے شہید کر دیا۔ ابو جہل نے نیزے کی انی حضرت سمیہ کے پیٹ میں گھونپ دی جس سے وہ شہید ہو گئیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت سمیہ اسلام کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے والی پہلی خاتون ہیں اور ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں کفار مکہ اور ابو جہل نے ان پر اس قدر ظلم و ستم کیے کہ ان کی تاب نہ لا سکے اور دین اسلام کی خاطر اللہ کی راہ میں شہادت کے بلند مرتبے پر فائز ہوئے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والدین کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ اب حد ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی تاکید فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے آل یاسر کو جہنم سے بچانے کی دعا کی۔ روایات میں آتا ہے کہ غزوہ بدر میں جب ابو جہل مارا گیا تو آپ نے عمار رضی اللہ عنہ سے فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قاتل کا فیصلہ کر دیا ہے۔ دوستو یہ تھے چند واقعات ابو جہل کی اسلام دشمنی کے۔ چلیے اب آپ کو ایک تاجر اور ابو جہل کا واقعہ سناتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم معجزے کا تذکرہ بھی ہے۔ کہتے ہیں مکہ کے ارد گرد کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے مقیم تھے، انہی میں سے ایک قبیلہ بنو عریش تھا۔ ایک شخص جو کہ بنو عریش قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے پاس کوئی مستقل روزگار نہ تھا اور نہ ہی وہ اعلیٰ درجے کا کوئی تاجر تھا۔ تاہم اس دور میں کیونکہ تجارت کا پیشہ خاصا اہم ہوا کرتا تھا، لہٰذا اس نے بھی ویسا ہی کیا۔ وہ اپنے پاس موجود رقم کے مطابق اپنے قبیلے سے مویشی خریدتا اور مکہ میں انہیں لا کر بیچ دیا کرتا تھا۔ چونکہ بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے، یہ کام اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ اکثر جانور مکہ کے بازار میں لا کر بیچتا۔ کہتے ہیں کسی بدبخت نے اسے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ نعوذ باللہ یہاں پر ایک جادوگر ہے، بس تم اس کے بہکاؤں سے بچ کر رہنا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب اس تاجر کے لیے جگہ نہیں تھی، اس لیے اس نے اس بتانے والے شخص کا یقین کر لیا اور مزید کوئی سوال نہ کیا۔ ایک دن وہ تاجر اپنے ہمراہ 2 بہترین اونٹ فروخت کرنے کے لیے لایا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اس دن اس سے وہ اونٹ ابو جہل نے خرید لیے اور جب قیمت ادا کرنے کی باری آئی تو کہنے لگا کہ کل میرے گھر آ کر پیسے وصول کر لینا۔ تاجر نے کہا میں آپ کا گھر کہاں تلاش کروں گا؟ ابو جہل نے اسے اپنے گھر کا راستہ سمجھا دیا۔ خیر وہ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، ابو جہل کی ظالمانہ سرداری کا کچھ علم اس کو تھا ہی، اس لیے اس نے زیادہ زور نہیں دیا اور اگلے روز قیمت لینے پر راضی ہو گیا۔ مکہ میں اس تاجر کا کوئی نہ تھا، نہ کوئی گھر نہ ٹھکانہ۔ رات اس نے گلیوں میں گزار دی۔ اگلی صبح وہ ابو جہل کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل باہر آیا، اسے دیکھ کر اس شخص نے اپنی قیمت کا تقاضا کیا تو کہنے لگا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم کل آ جانا۔ وہ تاجر بہت مایوس ہو کر آ گیا۔ اگلے روز بھی ایسا ہی ہوا۔ خیر 3 دنوں تک ابو جہل کے دروازے پر جاتا رہا، لیکن ابو جہل نے اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ چوتھے روز وہ ابو جہل کے دروازے پر گیا اور بات کو ذرا زور دے کر کہا کہ جناب میں 3 دن سے بھوکا ہوں، گلیوں میں رات بسر کر رہا ہوں، میں یہاں پر بیگانہ ہوں، میرا یہاں اپنا کوئی نہیں ہے، میرے پاس واپسی کا ذریعہ بھی نہیں، مہربانی فرمائیے میرے جانور کی قیمت دے دیں۔ چل دفع ہو جا یہاں سے، میں تمہارے پیسے نہیں دوں گا، جس سے ملے لے لینا۔ وہ تاجر تو جیسے حواس باختہ ہو گیا۔ 3 دن مسلسل انتظار کے بعد پیسوں کی ادائیگی سے اس کو کوڑا جواب مل گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھنے لگا کوئی مجھے بتا دو کہ مکہ کے سردار کہاں ملیں گے تاکہ میں ان سے شکایت کروں، شاید وہ میری مدد کریں۔
اسے بتایا گیا کہ خانہ کعبہ میں چلے جاؤ، مکہ کے سردار وہیں پر موجود ہوں گے۔ وہ پوچھتا پوچھتا خانہ کعبہ کے پاس آ گیا۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ میں حرم شریف میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک ٹولی میں ابو سفیان، عتبہ، شیبہ، دیگر سردار بیٹھے ہیں۔ ان کے پاس گیا، کہنے لگا مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، میں پردیسی ہوں، یہاں جانور فروخت کرنے آیا تھا، لیکن ایک شخص نے مجھ سے جانور تو لے لیے مگر پیسے نہیں دیتا۔ عتبہ نے گرج کر کہا کہ کون ہے جو تمہارے پیسے نہیں دیتا؟ مجھے بتاؤ، میں اسے دیکھتا ہوں۔ تاجر کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اس کا نام ابو جہل ہے۔ وہ سب خاموش ہو گئے، ان کی گردنیں جھک گئیں، کہنے لگے کہ تم بہت برے آدمی کے ہاں پہنچ گئے ہو، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہم سے بھی زیادہ طاقتور سردار ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میں کانپنے لگا کہ اب میں کیا کروں، میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ تاجر کہتا ہے کہ عتبہ نے مذاق کیا اور کہا کہ وہ جو کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہے اس کے پاس جاؤ، وہ تیرا مسئلہ حل کروا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہی وہ سب سردار ہنسنے لگے۔ تاجر کہتا ہے کہ میں حیران ہوا، مجھے ان کے پاس جانے کو بھی کہتے ہیں، میرا مذاق بھی کرتے ہیں، میں کروں تو کیا کروں، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اب وہ تاجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل پڑا۔ وہ آپ کو نہیں پہچانتا تھا، لہٰذا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وظائف پڑھتے دیکھا تو ایک طرف بیٹھ گیا، یہ سوچ کر کہ جب آپ فارغ ہوں گے تو وہ عرض کرے گا، مگر سبحان اللہ، شان مصطفیٰ۔ جیسے ہی وہ آدمی پیچھے آ کر بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ اس کی طرف پلٹ دیا اور صرف دو باتیں کہیں۔ فرمایا پردیسی لگتے ہو اور پریشان معلوم ہوتے ہو۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے میری بچھڑی ماں مل گئی ہو۔ ان کی شفقت اور پیار کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہہ نکلی۔ جیسے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ میرا نام پوچھا اور کام، بلکہ میرے کندھے پر تھپکی دی اور فرمایا فکر نہ کر، تو جیسے کہے گا تیرا کام ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بازو تھاما اور مجھے گھر لے آئے، ایک ٹوٹی چٹائی پر مجھے بٹھا دیا، میرے لیے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک پیالے میں کھجور اور دودھ پیش کیا۔ میں 3 دن کا بھوکا تھا، میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب کھا چکا تو مجھ سے فرمانے لگے، اب مجھے بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے سارا ماجرا بیان کر ڈالا۔ وہ فرمانے لگے، فکر مت کرو، وہ خود تمہارے پیسے دے گا۔ مجھے اپنے ہمراہ لے کر ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، دروازہ کھولا، سامنے ابو جہل تھا۔ نبی کریم نے بس ایک جملہ ادا کیا، مگر اس جملے میں کیا طاقت تھی کہ ابو جہل لرز گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل تیرا کیا خیال ہے کہ پیسے دبانے والے اور لوگوں کو ستانے والے بڑے سردار ہوتے ہیں؟ غریبوں کا خون چوس کر سردار بنے گا؟ لا، جلدی اس کے پیسے لوٹا۔ ابو جہل کی ٹانگیں کانپنے لگی اور کہنے لگا، جی میں ابھی اس کے پیسے دیتا ہوں، اور اس تاجر کے اونٹوں کی قیمت ابو جہل نے ادا کر دی۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص ابو جہل کے تیور دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ اس نے واپس جا کر اہل مجلس کو بتلایا کہ آج تو کمال ہی ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے دروازے پر دستک دی، وہ باہر نکل کر آیا، اس کا یہ حال تھا جیسے اس کی روح نے اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ الٹے پاؤں اندر گیا اور اسی وقت تاجر کے پیسے لا کر دے دیے۔ سننے والے جو قریش کے سردار تھے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ابو جہل جیسا سر پھرا، ضدی، ہٹ دھرم، مغرور و متکبر، سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کا دشمن، اس قدر بے بس بھی نظر آ سکتا ہے؟ کہتے ہیں اس سلسلے میں خود ابو جہل سے پوچھا گیا تو اس کا جواب یہ تھا کہ واللہ محمد نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے ان کی آواز سنی، آواز سنتے ہی مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا، باہر نکل کر دیکھا تو ان کے سر کے پیچھے سے ایک اونٹ جھانک رہا تھا۔ نہ میں نے کبھی اس کے سر جیسا سر، نہ ہی اس کی گردن جیسی گردن دیکھی تھی، اور نہ اس کے دانتوں جیسے دانت دیکھے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں تاجر کے پیسے نہ دیتا تو وہ اونٹ مجھے زندہ نگل لیتا۔ دوستو، یہ واقعہ اس تاجر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا سبب بنا، جس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی کر کے بدظن کر دیا گیا تھا۔ تاجر کو اس کے پیسے مل گئے۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے پوچھا، اے مہربان انسان، آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑیے جناب، آپ کا کام ہو گیا، آپ جائیے۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ میں جیسے ہی پلٹا، مجھے راستے میں مکے کا وہی آدمی ملا جس نے مجھے بتایا تھا کہ مکے میں ایک جادوگر رہتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، ارے بھائی، تو اس جادوگر کے پاس کیسے پھنس گئے ہو؟ یہ تو وہی جادوگر ہے جو اپنے آپ کو نبی مانتا ہے۔ تاجر کہتا ہے کہ میں نے اس آدمی کا ہاتھ جھٹک کر کہا، ارے بدبخت، میں نے دنیا دیکھی ہے مگر میں نے آج تک ان جیسا نہیں دیکھا۔ اس کے بعد تاجر پلٹ کر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتا ہے، ان کے پاؤں سے لپٹ جاتا ہے اور کہتا ہے، میں اقرار کرتا ہوں
کہ آپ اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں، مجھے بھی اپنے دین میں شامل کر لیں۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ دراصل ابو جہل کی بے بسی کا نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ لیکن افسوس تو ابو جہل پر ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہیں کئی معجزات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کلمہ اور ایمان کی دولت سے محروم رہا اور آخر دم تک تکبر و غرور کو نہ چھوڑا۔ اس کا تکبر و غرور کس درجے کا تھا، یہ آپ کو اس کے انجام اور اس کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے بتائیں گے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی اس کا دل نرم نہ ہوا۔ پھر بھی ابو جہل وہ شخص ہے جس کے بارے میں رحمت للعالمین نے دعا کی تھی کہ راہ فلاح و نجات پائے اور اس کے دل و دماغ پر لگے تالے پیغام حق کو سننے کے لیے کھل جائیں، لیکن قدرت کی جانب سے اس کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ اپنے دور نبوت کے اوائل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ رب غفور الرحیم عمر اور عمرو میں سے کسی ایک کو اسلام میں داخل کر دے۔ یہ دعا یوں پوری ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب نے نہایت معجزانہ حالات میں اسلام قبول کیا۔ جہاں تک عمرو بن حشام کا تعلق ہے، وہ ابو جہل کے طور پر کفر و اسلام کے سب سے پہلے مارکے بدر میں لقمہ اجل بننے کے لیے زندہ رہا۔ دوستو، ابو جہل دراصل ایک سوچ اور ایک کیفیت کا نام تھا۔ ایک فرد کی حیثیت سے اگر اس میں کچھ خوبیاں نہ ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کے لیے دعا کرنے کی خواہش پیدا نہ ہوتی۔ جو شخص صرف اپنی بات کے حتمی اور سچے ہونے پر یقین رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، اور جو اپنی بات سے نہ ہٹنے کا تہیہ کچھ اس انداز میں کر لے کہ کوئی بھی دلیل اس پر اثر انداز نہ ہو سکے، اسے ہم عمرو بن حشام کا ہمزاد یا آسان لفظ میں ابو جہل قرار دے سکتے ہیں۔ ابو جہل کے لیے کوئی دعا کارگر نہیں ہو سکتی، اس کے مقدر میں ابو جہل کے طور پر مرنا ہی لکھا گیا ہوتا ہے۔ ہر عہد اور ہر معاشرے کا ایک ابو جہل ہوا کرتا ہے، اور ہر ابو جہل مارکہ بدر کے انتظار میں اپنی زندگی کی گھڑیاں گن رہا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ سرخ روئی ابو جہل کا مقدر کبھی نہیں بن سکتی، اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں صرف ایک انجام لکھا ہوتا ہے، وہ انجام جو اکرمہ کے باپ نے غزوہ بدر میں پایا۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا، وہ بھی فتح مکہ کے بعد تک اپنے باپ کی تقلید میں کفر کی چٹان بن کر اسلام کے خلاف ڈٹا رہا، مگر تاریخ اسے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہچانتی ہے۔ اس کے دل و دماغ کو لگے تالے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کھل گئے تھے۔ پیارے دوستو، یہاں پر ابو جہل کے بارے میں پائی جانے والی ایک بڑی غلط فہمی سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ اکثر لوگ ابو جہل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا سمجھتے ہیں، اور بچوں کو شروع سے ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ حقیقت میں ابو جہل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چچا نہیں تھا۔ اگرچہ عوام میں یہ مشہور ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا نہیں ہے، اور اس کا نام عمرو بن حشام ہے۔ اس حوالے سے چند اقوال آپ کو بتاتے ہیں تاکہ یہ بات آپ پر مزید واضح ہو جائے۔ اس بارے میں پہلا قول یہ ہے کہ ابو جہل نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا اور نہ ہی دور کا رشتہ دار، جیسا کہ اس کے نسب نامہ میں عمرو ابن حشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے قول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کا نسب نامہ بیان کیا گیا ہے تاکہ بات مزید واضح ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی القریشی، جبکہ ابو جہل کا نام عمرو بن حشام تھا اور اس کا شجرہ نسب یوں بیان کیا گیا ہے: عمرو بن حشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یکزا بن مرہ بن کعب بن لوی القریشی۔ اس اعتبار سے ابو جہل کا شجرہ نسب مرہ بن کعب پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، یعنی مرہ دونوں کے جد اعلیٰ ہیں۔ مرہ سے نیچے دونوں شاخوں کو ترتیب سے دیکھیں تو ابو جہل بہت دور کے رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد تھا، نہ کہ چچا۔ دوستو، اس بارے میں تیسرا قول یہ بتاتا ہے کہ ابو جہل، جس کا اصل نام عمرو بن حشام تھا، اس کا قریش خاندان سے تعلق تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا۔ بعض لوگ جو اس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چچا خیال کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ کے دادا عبد المطلب تھے، اور ابو جہل نہ عبد المطلب کا بیٹا ہے اور نہ ہی عبد المطلب کے خاندان کا ہے، بلکہ عبد المطلب عبد مناف کے خاندان کے تھے اور ابو جہل مخزومی قبیلے اور خاندان کا تھا۔ ان دونوں میں خونی رشتہ نہیں ہے۔
پیارے دوستو، تینوں اقوال یہی بتاتے ہیں کہ نہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور نہ ہی قریبی رشتہ دار۔ اس حوالے سے فقیہ اعظم ہند مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ یہ بالکل غلط بات ہے اور مسلمانوں کے لیے اشتعال انگیز بھی ہے۔ ابو جہل کا قبیلہ بنو مخزوم کا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم سے تھے۔ پھر ابو جہل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل بہت سرکش فسادی کافر تھا۔ کسی فسادی اور سرکش بدنام آدمی کو اگر کسی شریف عزت دار آدمی کا چچا بتا دیا جائے اور رشتے میں اس کا چچا نہ ہو تو ایک طرح کی گالی ہے۔ واللہ العلم۔ یاد رہے دوستو، آج سے پہلے آپ ابو جہل کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے بارے میں کیا جانتے تھے؟ آپ نے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتانا ہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ باقی لوگ بھی اس غلطی کو درست کر سکیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں ابو جہل کے عبرتناک انجام کی، جو کہ غزوہ بدر میں اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ آپ کو ابو جہل کے انجام سے بھی آگاہ کریں گے، لیکن پہلے آپ کو اس غزوہ میں ابو جہل کے کردار کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس مارکے میں ابو جہل کا جذبہ کیا تھا اور اس نے اس مارکے میں کیا کردار ادا کیا۔ غزوہ بدر کے مناظر کا مختصر نقشہ ملاحظہ فرمائیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ بدر ایک بیضوی شکل کے میدان کا نام ہے جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ میدان وادی یلیل میں ہے۔ اس کی لمبائی 5.5 میل اور چوڑائی 4.5 میل ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے 80 میل کی دوری پر ہے۔ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارتی شاہراہ اسی میدان سے ہو کر گزرتی۔ مکہ اور مدینہ جانے کے راستے بھی اسی مقام پر ملتے۔ بحر احمر کا ساحل یہاں سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس میدان کے شمال اور جنوب میں 2 سفیدی مائل پہاڑیاں ہیں جو ریت سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ بدر کے مقام کو آج جو اہمیت حاصل ہے اس کی وجہ حق اور باطل کا وہ مارکہ ہے جو 20 ہجری میں رمضان کی 17 تاریخ کو وقوع پذیر ہوا۔ اس وقوع میں حق کو بے مثال تاریخی فتح نصیب ہوئی اور باطل کو شرمناک شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس مارکے سے اسلام کی فتح و نصرت کا آغاز ہوا۔ اسلام پوری آب و تاب سے ظاہر ہونا شروع ہوا۔ اس طرح غزوہ بدر ایک عظیم انقلاب کی بنیاد ثابت ہوا۔ دوستو، غزوے کا پس منظر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مختصراً طلوع اسلام کی تحریک کا اجمالی جائزے کا تذکرہ کیا جائے۔ دوستو، یاد رہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنکے کی چوٹ پر دین اسلام کی دعوت کا اعلان کیا، قدرتی طور پر مکہ میں 2 گروہ پیدا ہوئے۔ پہلی جماعت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے دین اسلام قبول کیا، یہ تعداد میں تھوڑے تھے۔ دوسرا گروپ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے دین اسلام کو ماننے سے انکار کیا، یہ تعداد میں زیادہ تھے۔ یہ دین اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ منکرین اسلام نے مسلمانوں پر جبر و تشدد اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کیے۔ ایک طرف صبر و تحمل تھا اور دوسری طرف زور و جبر تھا۔ یہ کشمکش 13 سال تک جاری رہی۔ آخرکار مسلمانوں پر سرزمین مکہ تنگ سے تنگ تر ہوتی چلی گئی۔ تب وہ آہستہ آہستہ اور خاموشی سے چوری چھپے مدینے کی جانب ہجرت پر مجبور ہوئے، یہاں تک کہ آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ مکہ کو خیر باد کہا اور مدینے کو آباد کیا۔ مکہ کے قریشیوں نے اب ان تارکین وطن کو مدینے میں بھی چین اور سکھ سے رہنے نہیں دیا۔ دوستو، غزوہ بدر کی وجہ کی بات کی جائے تو ہوا یوں کہ ہجرت کے دوسرے سال قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اس تجارتی قافلے کے ساتھ 50,000 اشرفیوں کا مال و اسباب تھا۔ مکہ کے ہر فرد نے اور ہر عورت نے اس تجارت میں اپنا سرمایہ لگایا تھا۔ یہ تجارتی قافلہ اس راستے سے لوٹ رہا تھا جو مدینے کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا۔ چونکہ مال و اسباب زیادہ تھا، محافظ کم تھے اور اس وقت جو حالات رونما ہو رہے تھے اس کے تحت قافلے کے لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ مسلمان کہیں چھاپا مار کر تجارتی مال و اسباب لوٹ نہ لیں۔ ابو سفیان اس تجارتی قافلے کا سردار اور رہنما تھا جو مدینے کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے قافلے کو بدر کے درے میں سے گزرنے سے پہلے ایک مقام پر ٹھہرا دیا اور خود تنہا بدر کے شہر میں آیا۔ چونکہ وہ یہاں سے اکثر گزرا کرتا تھا، اس لیے وہ یہاں کے چپے چپے سے واقف تھا اور وہاں کے لوگوں کو بھی جانتا تھا۔ بدر کے شہر میں آ کر وہ سب سے پہلے اس مقام پر پہنچا جہاں ایک کنواں تھا۔ شہر کا کوئی نہ کوئی فرد ہر وقت وہاں موجود رہتا۔ ابو سفیان وہاں پہنچا، وہاں موجود افراد سے معلوم کیا کہ شہر کا سردار اس وقت کہاں ملے گا۔ وہ اس سے جا کر ملا۔ اس نے بتایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے 2 اونٹ سوار یہاں سے گزرے، انہوں نے کنویں پر ٹھہر کر پانی پیا، اپنے اونٹوں کو بھی پلایا اور آگے بڑھ گئے۔
ابو سفیان اونٹوں کے قدموں کے نشان ڈھونڈتا ہوا آگے بڑھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے اونٹوں کی تازہ لید نظر آئی۔ اس نے لید کا ایک گولا اٹھایا، اسے توڑا، اس میں گھاس کی بجائے کھجور کی گٹھلیاں نظر آئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اونٹ بدر کے نہیں بلکہ مدینے کے ہیں، کیونکہ مدینے والے اپنے اونٹوں کو گھاس کی بجائے کھجور کی گٹھلیاں کھلاتے ہیں۔ اس نشاندہی پر وہ سمجھ گیا کہ مدینے کے مسلم ان کے تعاقب میں ہیں اور انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے خطرے کی گھنٹی محسوس کی اور تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے قافلے میں جا پہنچا۔ ایک برق رفتار سانڈنی بردار کو اجرت دی، اسے مکہ کی طرف دوڑایا تاکہ اہل قریش مدد کو پہنچیں۔ سانڈنی سوار کو مکہ کی طرف روانہ کرنے کے بعد قافلے کو بحر احمر کے کنارے کنارے ایک منزل کی بجائے 2 منزل طے کرتا ہوا مکہ کی سمت کوچ کیا اور اپنے قافلے کو مسلمانوں کی دسترس سے صاف نکال لایا۔ یہاں سانڈنی سوار نے مکہ پہنچتے ہی عرب کے قدیم دستور کے مطابق سانڈنی کے کان کاٹے، ناک چیری، کجاوا الٹا، اپنا کرتا آگے سے پھاڑا اور بین کرنے لگا، اے قریش کے لوگو، اے مکہ کے باسیو، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو۔ تمہارا تجارتی قافلہ مال و اسباب جو ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا ہے، مقام بدر پر مسلمانوں کی زد میں ہے، وہ کسی بھی وقت اسے لوٹ سکتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اس مال و اسباب میں سے تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے۔ دوستو کہتے ہیں پورے مکہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، لہٰذا طے ہوا کہ جنگ کا طبل بجایا جائے اور اہل مسلمان کو ایسا سبق سکھایا جائے جسے وہ زندگی بھر یاد رکھیں۔ لہٰذا 1000 بہادروں کا لشکر تیار کیا گیا جس کا سپہ سالار عتبہ بن ربی تھا۔ اس فوج میں 600 افراد ذرہ پوش تھے، 100 سواروں کا ایک رسالہ تھا، یہ اسلحہ بند شتر سوار تھے، ہتھیاروں سے لیس گھڑ سواروں کی تعداد 200 تھی اور ہتھیاروں سے لیس پیادہ فوج کی تعداد 100 تھی۔ کھانے پینے کی وافر چیزیں ساتھ لی گئیں۔ عمرہ قریش میں سے عتبہ بن ربی، حارث بن عامر، نصر بن الحارث، ابو جہل، امیہ بن خلف باری باری روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے اور اپنے ساتھیوں کی ضیافت کرتے۔ دل بہلانے کا ساز و سامان ہمراہ تھا۔ رات میں عیش و طرب کی محفلیں سجتیں۔ غرض اہل قریش کا لشکر بڑے تم تراک سے مدینے کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہوا تاکہ تجارتی قافلے کو مسلمانوں سے بچا کر لایا جا سکے، ان سے 2 ہاتھ بھی ہو جائیں اور انہیں سبق بھی سکھایا جائے۔ فوج کی روانگی کے وقت دشمنان اسلام نے، جن میں ابو جہل بھی تھا، کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی کہ اے رب کعبہ، دونوں میں سے جو دین تجھے زیادہ پسند ہو، دونوں لشکروں میں سے جو لشکر عالی ہو، دونوں جماعتوں میں سے جو جماعت زیادہ تقوی والی ہو، اور دونوں گروہوں میں سے جو گروہ زیادہ معزز ہو، فتح کا صحرا اس کے سر باندھنا۔ اہل قریش یہ دعا مانگتے وقت یہ جان رہے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام نعوذ باللہ حق پر نہیں ہیں، جبکہ وہ سب کفر اور شرک، فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ دوستو کہتے ہیں کہ دشمنان اسلام کا فوجی قافلہ مکہ سے بدر کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی قریش کا لشکر راستے ہی میں تھا کہ دوسرے قاصد نے آ کر خبر دی کہ ابو سفیان اپنے قافلے کو خطرے سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوا اور وہ عنقریب باحفاظت مکہ پہنچ رہا ہے۔ اس خبر سے لشکر قریش میں اختلاف پیدا ہوا۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اب لڑنے مرنے سے کوئی فائدہ نہیں، مکہ واپس لوٹ چلو، مگر دوسرا گروہ واپس لوٹنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ ہر حال میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے۔ ان میں ابو جہل پیش تھا۔ اس اختلاف کی وجہ سے بنی زہرہ، بنی احنس، بنی عدی بن کعب اور بنی ہاشم کے لوگ واپس لوٹ گئے۔ ابو جہل، عتبہ، امیہ بن خلف اور ان کے ہم خیال افراد مدینے کے مہاجرین و انصار کا زور توڑنے کے لیے بدر کی جانب بڑھے۔ اب ان کی تعداد 950 تھی۔ دوستو معلوم ہوا کہ غزوہ بدر کی اصل وجہ ابو جہل ہی بنا اور قدرت کو یہی منظور تھا، کیونکہ قدرت نے ابو جہل کو اس کے انجام تک جو پہنچانا تھا۔ دوستو معلوم ہوا، پیارے دوستو یاد رہے کہ نبی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے ہر وقت باخبر رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ مدینے کے پاس سے گزر رہا ہے اور اس قافلے کی مدد کے لیے اہل قریش کی مسلح افواج مدینے کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ یہ مدافعت کا وقت تھا، اپنا دفاع کرنا تھا، مدینے کے لوگوں کی جان، مال و اسباب، عزت و آبرو کی حفاظت کرنی تھی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کے سامنے صورتحال رکھی کہ ایک طرف اہل قریش کا تجارتی قافلہ ہے جس کے پاس کروڑہا روپے کا مال و اسباب ہے، جو مدینے کے راستے مکہ کی طرف جا رہا ہے، اور دوسری طرف دشمنان اسلام کی فوج جنوبی راستے سے مدینے کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین سے مشورتاً پوچھا کہ اس صورتحال سے ہمیں کس طرح نپٹنا چاہیے۔
ایک گروہ کی رائے تھی کہ قافلے کے ساتھ کم لوگ ہیں، مال و اسباب زر کثیر کا ہے، اس پر حلہ بول دیا جائے اور ان کا تجارتی مال و اسباب لوٹا جائے۔ دوسرے گروہ کا خیال تھا کہ دشمنان اسلام کی فوج سے ٹکر لی جائے، ان کا زوم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا جائے اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ اہل مکہ کے کافروں اور مشرکوں سے جنگ کر کے ان کی طاقت توڑ دی جائے، اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی تھی کہ حق کو حق کے ساتھ ثابت کیا جائے اور کفر و شرک کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا جائے، تاکہ حق کی حقانیت ظاہر ہو اور باطل باطل کے ساتھ ثابت ہو جائے۔ لہٰذا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حتمی فیصلے اور دوسرے گروہ کے خیال کے مطابق اپنا دفاع کرنے کے لیے لگ بھگ 300 مجاہدین کی فوج ترتیب دی گئی۔ ان میں سے صرف 2 کے پاس گھوڑے تھے، کل 70 اونٹ تھے جن پر 300 مجاہدین باری باری سوار ہوتے۔ رسول اکرم نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس فوج کی قیادت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کے ہمراہ رمضان کی 16 تاریخ کو مدینہ منورہ سے بدر کی جانب کوچ فرمایا۔ ہجرت کے دوسرے سال کا یہ ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ دوستو کہتے ہیں دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے جگہ جگہ پڑاؤ ڈالا جو جنگی نقطہ نظر سے زیادہ اہم تھی، جہاں پانی کے کنویں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت مجبوری کنووں کے شمالی مشرق کی سمت میں ایک اونچے ٹیلے پر قیام فرمایا۔ جان بازوں نے وہاں ایک جھونپڑی یا سائبان بنا دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار اعظم وہاں سے میدان جنگ کا مشاہدہ کر سکیں، حالات کا جائزہ لے سکیں اور وقتاً فوقتاً ہدایات جاری کر سکیں۔ سائبان کے پیچھے 2 برق رفتار سانڈنیاں باندھ دی گئی تاکہ خدا نخواستہ میدان جنگ کا نقشہ پلٹ گیا اور اہل اسلام کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا تو ایسے نازک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سوار ہو کر مدینہ منورہ مراجعت کر سکیں۔ سامنے نشیب میں کفارہ مکہ، مشرکین قریش اور دشمنان اسلام کا پرشکول لشکر پڑاؤ ڈالے ہوا تھا۔ ان کی تعداد، جاہ و حشمت، ساز و سامان دیکھ کر اور یہ دیکھ کر کہ پانی پر دشمنوں کا قبضہ ہے، یہ جان کر کہ زمین ریتلی ہے جس میں پاؤں دھنس دھنس جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ دشمن کے پاس سواریاں ہیں اور اپنے پاس سواریاں نہیں مگر ناکافی، یہ سوچ کر کہ دشمن اسلحے سے لیس ہے اور یہاں تلوار ہے تو ڈھال نہیں اور ڈھال ہے تو تلوار نہیں۔ ان عوامل کی وجہ سے مجاہدین کے حوصلے پست ہو رہے تھے، جو مدینہ منورہ سے نکلتے وقت یہ سوچ رہے تھے کہ انہیں زبردستی موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اب انہیں اپنی شکست اور موت اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی تھی، لہٰذا ان کی ڈھارس بندھانا ضروری تھا تاکہ دشمن کا مقابلہ کرتے وقت وہ ثابت قدم رہیں، نہ ڈر اور بے خوف ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیت اس طرح تبدیل کی اور ان کی اس طرح اعانت فرمائی کہ اول رات میں بارش ہوئی۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ تمام مجاہدین نہائے دھوئے، جس سے وہ چست و چاق و چوبند ہوئے۔ تھکن اور خوف کی وجہ سے ان پر کسل مندی طاری تھی، وہ دھل گئی۔ بارش سے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ پانی کی قلت دور ہوئی۔ مجاہدین نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا کر بارش کا پانی جمع کیا تاکہ وقت ضرورت کام آئے۔ بارش سے تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے پیروں کے نیچے کی ریت جم گئی، جس سے ریت میں پیر دھنسنے کا خوف ان کے دلوں سے جاتا رہا۔ بارش سے چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ دشمن نشیبی علاقے میں تھا، اس لیے وہاں کیچڑ ہو گئی، جس سے ان کے سواروں اور سپاہیوں کے پاؤں زمین پر جم نہیں پا رہے تھے۔ بارش سے پانچواں فائدہ یہ ہوا کہ مجاہدین رات میں بے خوف ہو کر سو گئے اور صبح جب نیند سے بیدار ہوئے تب ان کے قلوب پر سکون طاری تھا۔ بارش نے انہیں قلب کا اطمینان بخشا، اس کیفیت کی وجہ سے ان کے دلوں میں دشمنوں کا خوف جاتا رہا۔ اس طرح یہ بارش مسلمانوں اور مومنوں کے لیے باعث رحمت اور کافروں کے لیے باعث زحمت ثابت ہوئی۔ پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ غزوہ بدر میں اہل ایمان کی فتح کا ایک اہم ترین سبب یہ بارش تھی، جس نے ان کے دلوں کے وسوسوں کو دھو ڈالا۔ اس سے ان کی ہمتیں بندھیں اور دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ دوستو، سوچنے کی بات ہے، اگر بدر میں بارش نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تمام کرۂ ارض کی ہدایت اور سعادت کا نقشہ الٹ جاتا، جس کا اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں یوں کیا تھا کہ اللہ، اگر خدام حق کی یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو اس کرۂ ارض پر تیرا سچا اطاعت گزار کوئی نہیں رہے گا۔ دراصل بدر میں جس رات بارش ہوئی اس سے پہلے سائبان میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دین اسلام جو دین حق ہے کی بقا کے لیے عجز و انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ باوقت دعا
محویت اور بے خودی کا یہ عالم تھا کہ کاندھوں پر سے چادر مبارک گر گر پڑتی اور آپ کو خبر تک نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلی بے قراری پر یار غار رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ وفا کر کے رہے گا، آپ خاطر جمع رکھیں، اپنے بے قرار دل کو قرار دیں۔ دوستو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ، یہ قریش، یہ باطلان حق کیل کانٹوں سے لیس ہو کر غرور و نخوت کے ساتھ یہاں آئے ہیں تاکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کریں۔ اے اللہ، تیری نام لیوا مٹھی بھر جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیرا اطاعت گزار اور عبادت گزار کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اس طرح شرف قبولیت عطا فرمایا کہ اس کے جواب میں بارش ہوئی جس نے فتح کو شکست میں اور شکست کو فتح میں تبدیل کیا۔ اس کے علاوہ 1000 ملکوتی طاقتیں بھیجنے کی بشارت دے کر مہاجرین اور انصار کی مٹھی بھر جماعت کی مدد کی۔ دوستو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں، فوج سے مخاطب ہوتے ہیں کہ تم اس وقت ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت کے ذمہ دار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب سے ان کے دلوں میں ولولہ انگیز جذبہ پیدا ہوا کہ ہم ہی وہ واحد جماعت ہیں جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑ رہے ہیں، باقی سب اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ اس جوش اور ولولے کے باعث ایک ایک آدمی کو ہزار آدمی کی قوت حاصل ہوتی ہے اور جان پر کھیلنے کو آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال غزوہ بدر کا ایک بے نظیر واقعہ ہے۔ ایک طرف طاقت اور قوت کا پہاڑ ابو جہل تھا جس نے اپنے آپ کو ذرہ بختر میں چھپا رکھا تھا، اس کی صرف 2 آنکھیں نظر آتی تھیں۔ دوسری طرف افرا کے 2 کم عمر بیٹے معوذ اور معاذ تھے جنہوں نے ابھی زندگی کی بہاریں نہیں دیکھی تھیں، جن کی مُسیں ابھی بھیگی نہیں تھی۔ ابو جہل کے سامنے ان کی حیثیت بالکل ایسی تھی جیسے ہاتھی کے سامنے چیونٹی، مگر ان 2 کم عمر مجاہدین نے ابو جہل کی دونوں آنکھوں پر تاک کر ایسا نشانہ مارا کہ خاک و خون میں تڑپنے لگا۔ آخر کار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈالا، اور یوں دین اسلام کا دشمن اپنے انجام کو پہنچا۔ دوستو سوچنے کی بات ہے کہ ان بچوں کے اندر نیزہ اٹھانے کی طاقت کہاں سے آئی، ابو جہل کو جان سے مارنے کا حوصلہ کہاں سے آیا؟ دراصل یہ وہ ملکوتی توانائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بجلی کی طرح بھر دی اور اسلام کے سب سے قوی، جری اور ظالم دشمن کو بے بس اور ناتواں ہاتھوں سے ہلاک کروایا۔ پیارے دوستو ذرا ابو جہل کی اکڑ اور اس کے تکبر کا اندازہ لگائیں کہ مرتے دم بھی اس کی اکڑ ختم نہ ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ غزوہ ختم ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی جا کر خبر لائے کہ ابو جہل کا کیا انجام ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر لاشوں میں دیکھا تو زخمی پڑا ہوا دم توڑ رہا تھا۔ بولے، تو ابو جہل ہے؟ اس نے کہا، ایک شخص کو اس کی قوم نے قتل کر دیا تو یہ فخر کی کیا بات ہے؟ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی گردن پر پاؤں رکھا اور چھلانگ لگا کر اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھے۔ ابو جہل نے کہا، او بکری چرانے والے، دیکھ تو کہاں پاؤں رکھتا ہے۔ فرمایا کہ تو وہ وقت بھول گیا جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تیرے لیے وعید کی آیت لے کر تیرے پاس گیا تھا تو نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور لاتوں سے خوب پیٹا تھا۔ اب تیری ذلت کا سامان میرے ہاتھوں ہی ہوگا۔ کہتے ہیں ابو جہل نے پھر سے پوچھا، فتح کس کی ہوئی؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کی۔ ابو جہل کہنے لگا، اپنے نبی سے کہنا کہ میں اپنے مذہب پر اب بھی قائم ہوں اور تجھ پر ایمان نہیں لایا، اور کہنے لگا میرا سر ذرا گردن کے نچلے حصے سے کاٹنا تاکہ قریش کے بقیہ سرداروں میں میرا سر اونچا دکھائی دے، اور کہا کاش میرا سر کوئی ہاشمی جوان کاٹتا۔ کہتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹ کر اس کی ناک میں رسی ڈال کر اور پیشانی کے بل گھسیٹتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی اس کیفیت کو پہلے ہی بیان فرما دیا تھا، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، ہاں اگر باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ پیارے دوستو فرعون نے تو مرتے وقت کہہ دیا تھا کہ میں موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لایا، لیکن یہ ملعون مرتے وقت بھی تکبر اور غرور کا اظہار کر گیا، اور اس کی اکڑ اس وقت بھی نہ ٹوٹی جس وقت اس کی آخری سانسیں تھیں۔ دوستو آپ نے ملاحظہ کیا تکبر کا یہ پہاڑ کیسے زمین بوس ہوا؟ یاد رہے کہ اللہ کی ذات کو تکبر ہرگز پسند نہیں ہے۔
کیونکہ بڑائی اور کبریائی صرف ایک ہی ذات کے لیے جس نے کل کائنات کو تخلیق کیا اور تمام جہانوں کا نظام جس کے ہاتھ میں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی تکبر کرتا ہے تو اس کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ اس سے ایسے کئی واقعات ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تکبر کرنے والوں کو دنیا ہی میں ذلیل کیا۔ پیارے دوستو، یہ ابو جہل کی فرونیت اور اس کا کردار ہی ہے کہ جس نے اس کے نام کو گالی بنا دیا۔ آج اگر آپ کسی کو ابو جہل کہہ دیں تو آپ کا سر پھوڑنے کو تیار ہو جائے گا، اور یہی ایک بات ابو جہل کی شخصیت کی تشریح کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے گالی بنا دیا۔ ہر کوئی اس کا نام نفرت سے لیتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا انجام ایسا ہی ہوا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کے دلوں میں ان کی نفرت ڈال دیتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے آپ نے ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔